बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नासिर राजा और हमारा चैनल खबरें-tv.net और मेरे साथ मौजूद है जनाब शमशाद मागर साहब, सीनियर तजिया नगार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो शमशाद साहब, कल का वाकया पुराना हो गया, इस पे बहुत लोगों ने तबाह आजमाई कर ली है। आज ज़िले शाह का जनाजा था, बड़ा दुख भरा लम्हा था और बड़े लोग उससे उदास भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं रहा, कोई कानून की अमलदारी नहीं रही, कोई किसी का लिहाज नहीं रहा और बिल्कुल जो जी में आए, जिसका जी में आए वो करता जा रहा है। आप इसको किस तरह देखते हैं? राय साहब देखें, एक तो चूंकि ये जमहूरियत पसंदों ने जमहूरियत का मजाक उड़ाया। मैंने कल भी कहा था, खुदा न खास्ता मुल्क में अगर आमरीत आ जाती है तो जो ये हरकतें कर रहे हैं तो उनके लिए तो काम आसान कर रहे हैं। कल को वो करेंगे, वो कहेंगे आप अपना तो चेहरा देखें। फिर राजा साहब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा भी बोली है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई है। फिर राजा साहब हमने कल भी इस पे बात की थी कि ये एक इलेक्शन रैली थी, इनको क्या खौफ था। लेकिन सबसे बड़ी दीदा दिलेरी इनकी ये है कि झूठ जो है वो बहुत दिलेरी से बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे मरियम बीबी ये कहती है कि जी रैली में बंदा कोई नहीं आया इसलिए जनाब रैली मनसूख कर दी। फिर रैली के बंदे जो इकट्ठे हो रहे थे उन पे तो आपने जनाब अली तशद्दुद किया, आपने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आपने उनके ऊपर शेल मारे। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं ना, गाड़ियां तोड़ी उनकी, वो फुटेज सारी मौजूद है। तो दूसरी तरफ वो दीदा दिलेरी से आके कह देते हैं कि जनाब लोग नहीं आए इसलिए मुलतवी कर दिया। उसने तो मुलतवी इसलिए किया कि ये अपने एजेंडे पे ना चले जाए कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। लेकिन आज जो इमरान खान ने खबर दिया, इससे पहले ये मोहित पीरजादा साहब ने ये खबर दी थी, लेकिन उनका एंगल और था, इमरान खान साहब का एंगल और है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरी इतला ये है, जो इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू दिया उन्होंने, कि किसी आम शख्सियत को कत्ल करके इलेक्शन मुलतवी करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। ये शो किया जाएगा कि मुल्क के हालात ठीक अब जरा थोड़ा 5-6 दिन पीछे चले जाएं। मोहित पीरजादा साहब कहते हैं कि जी ऐसा प्लान बना है कि राना सनाउल्लाह को कत्ल करके जनाब अली मुल्क में इमरजेंसी लगा दी जाए। फिर आगे आ जाए, मैं कल सुन रहा था मेजर रिटायर्ड आदर राजा को, बड़ी खबरें देते हैं मेजर रिटायर्ड आदर राजा साहब। वो कह रहे थे कि जी जो मोहित पीरजादा ने खबर दी है, मैंने उसको 1-2 जगह से चेक किया तो वो खबर दुरुस्त है। अब तीसरी कंफर्मेशन आ गई इमरान खान की। तो राजा साहब देखें हमारे जमहूरियत पसंद कहां से कहां चले गए। अब ये जाती दुश्मनियां बन रही हैं कि एक इलेक्शन मुलतवी करने के लिए ये कहां चले गए। मैं राजा साहब फिर कह रहा हूं आपसे कि 1997 में जब इसकी 2 तारीख शरीयत आई थी नवाज शरीफ की, राजा साहब यकीन माने, मुझे वो खालिद ख्वाजा के बेटे ने बताया कि नवाज शरीफ की दोस्ती थी उसामा बिन लादेन के साथ। उसामा बिन लादेन ने पहले भी इनको डॉलर देते थे। उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ से पूछा कि जनाब बताएं हमारे लिए क्या खिदमत है। तो उन्होंने कहा जी अब आपकी खिदमत की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो अमेरिका वालों ने क्लियर कर दिया कि जी आप नेक्स्ट वजीर आजम होंगे। अच्छा, उसमें जो कुछ हुआ, लेकिन ये हमें याद है कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को सिर्फ 17 नशिस्तें मिली थी। वो खातून जो है वो 17 नशिस्तों के साथ ना उन्होंने इलेक्शन का बाइकाट किया, वो असेंबली में आई, कहा कि कहीं जमहूरियत डीरेल ना हो जाए। लेकिन इधर आप देखें कि काम पे टांग रही है इलेक्शन का नाम सुन के, कोई ना कोई बहाना। अब कल वो जो लड़का जिले शाह जो शहीद हुआ है, उसमें अब देखे दीदा दिलेरी, मारा उसको पुलिस वालों ने है, पर्चा इमरान खान पे दे दिया है डीएसपी की मदईयत में। राय साहब जो आज हो रहा है ना, मैं आपको कह रहा हूं कि कल इनको ये भुगतना है। सही कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा मागर साहब, आपने ये ठीक कहा कि ये शायद प्लान हो किसी जगह पे। बहुत सारे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि किसी अहम शख्सियत को रास्ते से हटा के उसका वो भी शायद पर्चा इमरान खान पे भी कर दिया जाए और साथ ही इलेक्शन। लेकिन चौधरी एतजाज अहसन ने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने अपनी एक मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है, उसने कहा कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है और अगर 90 रोज में इलेक्शन ना हुए, इसको किसी तरीके से आगे पीछे करने पड़े तो वो तौहीन अदालत भी होगा और उस पर भी हम उस पर एहतजाज करेंगे। तो ये आप समझते हैं कि वकला बरादरी भी इसमें आ गई है और पूरी तरह आ गई है? राजा साहब, जिस तरह मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान की हामी है, इसी तरह वकला की बहुत बड़ी तादाद जो इमरान खान की हामी है। अब चूंकि ये कल इमरान खान ने अपील भी की थी वकला से कि आप ही वो ट्रेंड सेटर हैं, अगर आप कानून की बालादस्ती के लिए आज ना निकले तो फिर कभी रूल ऑफ लॉ नहीं होगा मुल्क में। तो आज उसका पहला जो था मुजाहरा चौधरी एतजाज अहसन ने किया कि हमारी रेड लाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और हम सुप्रीम कोर्ट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
ہر حد تک جائیں گے، اور یہ وکلا کو کرنا بھی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پی ڈی ایم تو ہے دیہڑی دار ہیں، ان کو یہ ہے کہ جتنی ہماری دیہڑیاں لگ جائیں. مگر صاحب اس سے پہلے کہ میں کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بہت سارے جو ماہر قانون ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو، گورنرز کو اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ اگر آپ اس یہ جو 90 دن ہے اس میں اگر آپ نے الیکشن نہ کرایا تو سپریم کورٹ کا اگلا فیصلہ شاید پہلا وزیر اعظم کے خلاف آئے، اور جس کی وجہ سے ساروں کی یہ نیا جو ہے ڈوب جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ آ سکتا ہے جیسے گیلانی صاحب کو ہٹا دیا گیا تھا؟ بالکل ایسا کیوں نہیں آ سکتا. سپریم کورٹ کی پہلے کی ایسی نظیر موجود ہے. جب سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، گورنر کے پی کے جو ہے وہ سانٹ بن کے وہاں بیٹھا رہے گا، بامانی مشاورت نہیں کرے گا، مولانا فضل الرحمان کے انگلی سے بندھا رہے گا کہ یہ جو انگلی ہلائیں گے وہ کام کرے گا، تو پھر راجہ سپریم. لیکن 13 مارچ کو پھر الیکشن کمیشن نے انہیں کہا کہ آپ تشریف لائیں تو پھر اس کی مشاورت کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کچھ اس میں؟ جو الیکشن کمیشن ہے نا وہ بھی نیم دلی کے ساتھ، الیکشن کمیشن تو بنیادی طور پہ یہی چاہتا ہے نا کہ اپنی پاک بچائے. نہیں اپنی پاک اس نے کیا بچانی ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو. وہ تو جب کہیں ڈھول بجنا شروع ہوتا ہے نا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن وہاں جا کے اس ڈھول کے آگے دماغ ڈالتا ہے کہ الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اگلی خبر بھی دے دوں کہ عمران خان کو اوورسیز پاکستانیوں نے آفر کیا ہے کہ کہیں پہ بات ہو، سپریم کورٹ میں بات ہو یا کسی بھی پراپر فارم پہ بات ہو، اگر یہ پیسوں کی وجہ سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، الیکشن سے نہیں، یہ نہ بھاگے. یہ اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے عمران خان کے فین ہیں. یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اگر الیکشن ہوئے بھی تو وہ فیئر الیکشن ہوں گے، شفاف ہوں گے، ان میں کوئی ایسی ہینکی پینکی نہیں ہوگی کہ پھر ایک دفعہ عمران خان منہ تکتا رہ جائے؟ نہیں ایسا نہیں ہے راجہ صاحب، میں اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا کہ ایسی صورتحال نہیں ہے. اگر ہینکی پینکی انہوں نے کرنی ہوتی تو وہ پنجاب اسمبلی کی 17 سیٹوں پہ یہ واردات کر لیتے، اور جناب باجوہ کا بہت زیادہ گرج بھی اس وقت موجود تھا. اچھا مان صاحب، پھر کابینہ کا سوال میں جب بھی پوچھنا چاہتا ہوں میرے ذہن میں ایک اور سوال آ جاتا ہے. چودھری پرویز الہی کا نوٹیفکیشن باقاعدہ جاری ہوگا، اور اس میں اندر جو پارٹی کے کئی لوگ ہیں اور کئی ان کے پارٹی کے کارکن تو نہیں ہیں لیکن جرنلزم میں جو حمایتی ہیں عمران خان کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ درست فیصلہ نہیں. آپ اس کو کس نظر سے؟ سیاسی پارٹیوں میں یہ چلتا رہتا ہے. اچھا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ عمران خان، اب مجھے بتائیں کہ چودھری پرویز الہی پہ اعتراض کرنے والے یہ دیکھیں کہ اسی عہدے پہ مخدوم جاوید ہاشمی کو لایا گیا تھا، کیا اس نے اس عہدے کی قدر کی تھی؟ پھر آپ دیکھیں جہانگیر ترین جو ہے وہ کتنے سینئر تھے، کیا جہانگیر ترین نے اس عہدے کی قدر کی تھی؟ یا پارٹی کا جو سینئر عہدہ ان کو دیا تھا قدر کی تھی؟ علیم خان کو معتبر کیا گیا، کیا وہ معتبر رہے؟ کیا انہوں نے اس کے معتبر ہونے کی قدر کی تھی؟ یہ پارٹیوں میں چلتا رہتا ہے. رائے صاحب میں اگر آپ کو آج کہہ دوں نا کہ جی پرویز الہی نے تو جی اور مونس الہی نے حلف دے دیا ہے کہ آخری سانس تک ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے. سیاست میں سب کچھ بدلتا رہتا ہے رائے صاحب. اور دوسرا ایک اور خبر جو ڈسکس کرنے والی ہے، ہمارے دوست ہیں زبیر اوان صاحب، پنڈی سے ان کا تعلق ہے، وہ مشیر تھے پرویز الہی صاحب کے، ان کو آج اٹھا لیا گیا. اب مجھے یہ بتائیں وہ بغیر تنخواہ کے مشیر تھے. چلو محمد خان بھٹی تو پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کی تنخواہ بھی تھی، وہ عرصہ دراز تھے ان کے ساتھ. یار زبیر اوان صاحب جو ہیں وہ تو فی سبیل اللہ کام کر رہے تھے شکایات سیل کے انچارج سے، ان سے کیا لیں گے جنہوں نے اٹھایا ہے؟ یا کیا وہ 164 کا بیان دے گا؟ وہ اس کا زیادہ سے زیادہ بیان یہ ہو سکتا ہے کہ جی کمپلینٹ سیل کا میں انچارج تھا، میرے پاس تو اتنی درخواستیں آئیں گی. اور پھر رائے صاحب آپ بات کر رہے تھے آج کے وفاقی کابینہ کے، وفاقی کابینہ میں توشہ خانہ کے حوالے سے منظوری دی گئی ہے کہ جی اس کو سارے کا سارا جو ہے کس نے کتنے لیے. حالانکہ رائے صاحب وہ دے یا نہ دے، وہ جب نیب میں ریفرنس کیا تھا اس میں ساری ڈیٹیل آ گئی تھی کہ زرداری نے کتنی گاڑیاں، کتنے جناب دوسرے ہیرے جواہرات لیے، یوسف رضا گیلانی نے کیا لیا، نواز شریف نے کیا لیا، 50 روپے کا کارپیٹ نواز شریف کیوں لے گئے، کون سی بندوق لے گئے، پرویز مشرف پستول لے گئے. یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. لیکن سرکاری طور پہ پبلش کرتے ہوئے دیکھیں نا ایک خام خواہ کا ڈر. ابھی اس کا بیان آیا خواجہ آصف صاحب کا، وہ ہر ایسے اچھے بات کے بعد وہ ایک رنگ بازی والا بیان دیتے ہیں کہ جی وفاقی کابینہ نے تو کہہ دیا، لیکن جب ہمیں لاہور ہائی کورٹ کہے گا چونکہ وہاں پہ کیس زیر سماعت ہے تو پھر ہم جو ہے اس کو جو ہے پبلش کر دیں گے عوام کے لیے. انہوں نے کہا ہے، اعلامی میں سنا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں میں یہ جو کیبنٹ کی ویب سائٹ ہے اس پہ یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، لکھی جائیں گی کس نے کیا دیا ہے. لیکن یہ بڑی دلیری کا فیصلہ اگر کابینہ نے کیا ہے تو اس کے پیچھے محرکات کیا ہو سکتے ہیں؟ اور راجہ صاحب یقین مانے میں سمجھتا ہوں نہ یہ دلیری کا فیصلہ ہے،
نہ یہ عوامی فیصلہ ہے. مجھے آپ بتائیں، توشہ خانہ میں آپ ڈنڈی مار رہے ہیں عمران خان کے ساتھ، جب آپ یہ سامنے لے کے آئیں گے جو کہ پہلے ہی قوم کے سامنے ہے، کیا ملک کے عوام جو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے اوپر ٹیکسوں کا بھار لاد دیا گیا ہے، مر رہے ہیں بیچارے، کیا فائدہ ہوگا ان کو؟ کوشچن سب سے اہم یہ ہے. یہ تو کاریگروں کا ٹولہ تھا، یہ کہتے تھے کہ ہمارا تجربہ ہی بڑا ہے، ہم تو جناب تمہارے دکھ دور کر دیں گے. انہوں نے تو دکھوں میں اضافہ کیا انہوں نے آ کے پی ڈی ایم نے. ہاں ان کے اپنے دکھ ضرور دور ہوئے ہیں. اور دوسری بات راجہ صاحب، جو الیکشن کے حوالے سے ہے، الیکشن کے حوالے سے حکومت کے اوپر اب اندر سے بھی دباؤ آنے لگا ہے. کابینہ میں بھی وزراء نے اظہار خیال کیا ہے کہ ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو اون کرنا چاہیے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اون نہیں کریں گے یہ مثال بنے گی، اور مثال بنے گی تو پھر سیاستدان ہی رگڑے میں آئیں گے، کیونکہ اس وقت یہ چیختے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ارشاد حسن خان نے ریمارکس دیے نواز شریف کے مدعی کے اس کے وکیل کے حق میں سید ظفر علی شاہ کے، ایسا لگتا تھا کہ وہ حکومت ہی بحال کر دیں گے. لیکن جب فیصلہ آیا انہوں نے 3 سال مشرف کو دے دیے کہ 3 سال آپ ٹکا کے حکومت کریں، پھر اس کے بعد انتخابات کروائیں. پھر اس وقت چیختے ہیں یہ. مانگڑ صاحب آج کے شو کا میں لیکن رائے صاحب قوم کو ایک اور بات بتانا بھی ضروری ہے کہ یہ جو کل لاہور میں انہوں نے ڈرٹی شو لگایا ہے نا، مارا ماری کی ہے لوگوں کو، وہ عمران خان نے کہا ہے کہ ہم ادھر جائیں گے، عالمی عدالت انصاف میں جائیں گے. تو یہ جگ انصائی ہے نا. دیکھیں نا، اقوام متحدہ چیخ رہا ہے، ادھر سے ایک پٹیشن وہاں پہ چلی جائے گی، اور ادھر مریم بی بی جو ہے کہہ رہی ہیں کہ کارکن نہیں آئے تھے اس لیے ریلی ختم کر دی. مانگڑ صاحب گزشتہ روز ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اور بزنس کمیونٹی کے کچھ سرکردہ لوگوں کی، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. تو اس سے یہ سمجھا جا رہا ہے اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ فوج اور یہ موجودہ حکومت جو ہے یہ ایک پیج پہ آ گئی ہے، اور انہوں نے بزنس مینوں کو جو آئے تھے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ چند دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آپ بالکل یہاں پہ اپنے آپ کو میں ایک بات یاد کراؤں اسی بات کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھا ڈار صاحب آئے ہیں تو ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، اور پھر ڈالر کدھر چلا گیا، رجیم چینج کرتے ہو یاد ہے. لیکن یہ باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، فرق کچھ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے، میری اطلاع یہ ہے کہ جو ممبران آئے، جو تاجر آئے تھے، انہوں نے 6 ارب روپے جو ہے قومی مفاد میں دینے کا وعدہ کیا. یار انہوں نے تو چونکہ بزنس یہاں پہ کرنا ہے، وہ تو 6 ارب کیا 12 ارب ہی دے دیتے. آرمی چیف صاحب نے یہ ان کو بلا کے اعتماد میں جو لیا، اچھا فیصلہ ہے، اعتماد میں لیا. لیکن بعد ازاں یہی پی ڈی ایم والے میں نے دیکھا ہے مولانا فضل الرحمان کو ماتم کرتے ہوئے کہ جی آرمی چیف کا کیا تعلق ہے جی، وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ملے. لیکن اب وہ ملے ہیں تو سب شیر و شکر ہیں. لیکن ہم آرمی چیف سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ تاجر بڑا مظلوم طبقہ ہے، کیونکہ انہوں نے تو کاروبار ادھر کرنا ہے، جو جتنا یہ کہیں گے وہ دے دیں گے. اب آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو بلائیں، یقین مانیں، اور ان کو کہیں کہ یار بعد میں پھر لوٹ لینا، آپ نے تو لوٹ ہی لینا ہے. تو آپ کے باہر پیسے پڑے ہوئے نا، ایک دفعہ ملک و قوم کے لیے نا پاکستان میں لے. تاجر تو بیچارے قربانی دیتے رہ رہے ہیں، ایک دفعہ ان سے ٹھگوں کی قربانی بھی لے لیں. اور پھر اس کے علاوہ اگر ان کے پاس اور ڈیٹیل ہو، کسی جرنیلوں کے بارے میں بھی ہو، ججوں کے بارے میں، ان سے بھی اپیل کریں کہ یار ایک دفعہ تو واپس دے انہیں پاکستانی قوم واسطے. ٹھیک ہے. بعد پھر کوئی ٹھگ ٹھوک. بہت شکریہ شمشاد مانگڑ صاحب، بہت شکریہ ناظرین آپ کا. آج کا ہمارا یہ شو تھا، یقیناً آپ اس کو اچھا سمجھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اجازت چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد.